बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कभी कभी अदालतें तारीख रकम कर देती हैं, लेकिन फिर होता यह है कि उसी तारीख के ऊपर यही अदालतें खुद ही स्याही मल देती हैं। ये हम जब से हमने होश संभाला है तब से यही देखते आए हैं, लेकिन अदालत को निदामत नहीं होती अपने फैसलों पर और अपने फैसलों पर अमल दरामद न होने पर। नाज़रीन, इस वक्त मामला है अदालत में मिसिंग पर्सन्स का, यानी बलोच तलबा जिनको इस्लामाबाद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी से लापता किया गया था। और इसके अलावा मामला है दो वज़राए आज़म का, यानी इस वक्त दो वज़राए आज़म की अहलियत और उनके मुस्तकबिल का जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच लापता तलबा के हवाले से बहुत बड़ा और तारीखी हुक्म जारी किया है। ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि परवेज अशरफ साहब ने एक बहुत बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया है। अब वो ख्वाहिश ऐसी है कि जिनका हम आपसे मुतवातिर, जिस पर मैं आपसे इजहार ख्याल कर रहा था, बिलाखिर राजा परवेज अशरफ के मुंह से वो बात निकल ही गई। इसके अलावा आलमी बैंक ने पाकिस्तान हुकूमत का ऐसे 6 मसाइल की तरफ जो तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े, अहम और हसास और खतरनाक तरीन मामलात हैं, चौंका देने वाले हकायक हैं, जिन पर हमने आंखें बंद कर रखी हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल इतने जड़ पकड़ते जा रहे हैं कि आगे चल के हमारे निज़ाम के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग की इब्तिदा करते हैं बलोच मिसिंग पर्सन से, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे इल्तजा है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आपको पता है कि 50 से ज़ायद जो है वो बलोच तलबा हैं जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से जबरन उनको लापता किया गया है। और आप ये देख रहे होंगे कि इस वक्त मिसिंग पर्सन्स का मामला बलोचिस्तान में शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। बलोच माएँ, बहनें, बेटियां, बाप, बेटे, वो बच्चे भी जो जवान हो चुके हैं, जिनके वालिदैन को या जिनके भाइयों को या जिनके बेटों को जबरन लापता कर दिया गया था, लेकिन वो आज तक अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तरस गए हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ऐसे मिसिंग पर्सन्स की तादाद अब गैर जो है सरकारी तौर पर 25,000 से ज़ायद बताई जाती है, जबकि ऑफिशियली ऐसे लोगों की जो तादाद है वो तकरीबन 5,000 से ज़ायद है। और इसी तरह सिंध के मिसिंग पर्सन्स का भी मामला है। अब इसके अलावा पीटीआई के मिसिंग पर्सन्स का भी मामला है। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में मैं मुतवातिर ये कह रहा हूं कि बलूचिस्तान के मसले को बंदूक से, संगीन की नोक से या गोली से या बारूद से हल करने की कोशिश न की जाए। इसको ताकत के जोर पर कुचलने की, मस्ख करने की कोशिश न की जाए। इसका महज़बाना ऐसा हल निकाला जाए कि जिससे आइन ने पाकिस्तान के शहरियों को जो बुनियादी हकूक फराहम कर रखे हैं वो हकूक भी मुतासिर ना हो, उनके हकूक भी ना कुचले जाएं और मसला भी हल हो जाए। इसलिए मैं मुतवातिर कह रहा हूं कि एक तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए जो उन हकायक को मंजर आम पर ले आए जिनकी वजह से बलोच मिसिंग पर्सन्स का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया है। और फिर उनकी मस्कशुदा लाशों का मिलना ये भी एक मामूल बन चुका है। और दूसरा ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ग्रैंड जिरगा बुलाएं और उसमें बैठकर इस मसले को सुने, देखें और उसके बाद इस मसले का हल निकालें। देखें, इस वक्त रॉ हमारे सर पे है और रॉ बलोच जो अलहदगी पसंद ऑर्गेनाइजेशन हैं या कलदम दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी न सिर्फ सरपरस्ती कर रहा है बल्कि टीटीपी ने भी वहां पर पंजे गाड़ दिए हैं। और टीटीपी भी नेटो का असला बलूचिस्तान में लाकर और दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है, बल्कि अपना भी हिसाब सीधा करने की कोशिश कर रहा है।
اس حوالے سے ناظرین گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم، نگران وزیر داخلہ اور نگران اپنا وزیر دفاع اور سیکریٹری داخلہ، سیکریٹری دفاع اور اس لیول کے افراد کو بلوچ مسنگ طلباء ہیں ان کے حوالے سے طلب کیا تھا۔ بہرحال آج عدالت میں سماعت ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 جنوری تک بلوچ لاپتہ طلباء کی بازیاب کرانے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 جنوری تک لاپتہ طلباء کو بازیاب کروانے کا حکم دیا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وزیر اعظم، وزیر داخلہ، سیکریٹری دفاع، سیکریٹری داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ عدالت نے وزیر داخلہ کو 1 ہفتے میں لاپتہ افراد کی فیملیز کے ساتھ ملاقات کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو پریس کلب کے باہر بیٹھے ہیں ان سے بھی ملیں اور جو بلوچستان میں ہیں ان سے بھی ملیں۔ جی ناظرین، یہی میں آپ سے متواتر کہہ رہا تھا کہ بالآخر بات باتوں سے ہی ختم ہوگی، بندوق سے نہیں، گولی سے نہیں، مذاکرات سے حل ہوگی۔ اب آتے ہیں ناظرین ہم جو ہے وہ 2 وزرائے اعظم کی طرف، یعنی نواز شریف اور عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ، ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کون سا اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ان کے کیسز کو پیور میرٹ پہ سنے گی، یا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ماضی کی طرح یا ماضی میں جو راہیں تعین کی گئیں یا بلیک لاز ڈکشنری کو نکال کر جس طرح سزائیں سنائی گئیں کیا اس طرح ہوگا؟ ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور بلاخر یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں۔ اس وقت نواز شریف کی نااہلی کا معاملہ ہے، جن کی اہلیت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے، جس میں ان کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے۔ اب جو العزیزیہ اور اپنا ایون فیلڈ کا کیس ہے وہ تو سمجھے گیا، اب جو تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے ایک قانون بھی لایا جا چکا ہے کہ مطلب تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی، یہ نااہلی کی مدت 5 سال ہے۔ اگر ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں تو پھر نواز شریف، جہانگیر ترین، یہ سب اپنی نااہلی کی مدت پوری کر چکے ہیں، پر نااہلی کیوں بے گناہ سزائیں سنائی گئیں، یہ معاملہ ہے۔ تو اس وقت جس طرح نواز شریف کو 62(1)(f) کے تحت اقامہ یعنی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر نااہل کیا گیا تھا، یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا۔ اور اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس حوالے سے اپنا اوپن مائنڈ دے چکے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو پاکستان بنانے، ایٹمی قوت بنانے اور 2 لاکھ پاکستان کو سنبھالنے کے پاداش میں سزائے موت سنا دی گئی، پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا، اور دوسرے وزیر اعظم کو بے گناہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ یہی عدالت کا ہتھوڑا ہے، جب چلتا ہے تو منتخب حکومتوں کو بھی چلتا کر دیتا ہے۔ یہی عدالت کا ہتھوڑا ہے، جب چلتا ہے تو جمہوریت کی پٹڑی پر چلنے والی جمہوریت کو ڈیریل کر کے نیچے پھینک دیتا ہے۔ اور یہ ہم مدت سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہر بار عدلیہ کی معاونت سے یا تو اپنا اسٹیبلشمنٹ حملہ آور ہوتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی معاونت سے عدلیہ پارلیمان پر حملہ آور ہوتی آئی ہے، لیکن اب وقت بدل چکا ہے، اب دور بدل چکا ہے، اب وہ پہلے والا میڈیا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس وقت لوگ بھی سمجھدار ہو چکے ہیں، نااہل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات پر جائیں گے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، تو عدلیہ کو اپنا قبلہ درست کرنے کی اب بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسرا معاملہ ہے عمران خان کا۔ عمران خان کا معاملہ توشہ خانہ کیس میں کتنے دنوں سے جو ایک سزا ہے وہ جو ان کو سنائی گئی تھی توشہ خانہ کیس میں، اس کی اپیل التوا کا شکار ہے، اس کو نہیں سنا جا رہا۔ میرٹ نہیں ہے، میرٹ تو یہ بھی تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف جو کیس آیا تھا اس کو کاز لسٹ میں بھی شامل کیا گیا تھا، لیکن اتوار کے روز رات گئے اس کو کاز لسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو نواز شریف کے کیسز ہیں ان میں ان کی بریت بنتی ہے، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں۔ اسی طرح یہ جو عمران خان کا کیس ہے، اس میں اگر اس کو کیس بنا کر لڑا جاتا، اگر جج ہمایوں دلاور صاحب اس کیس کو کیس سمجھ کے سنتے
اور پراپر طریقے سے سنتے، تمام گواہوں کو غور سے سنتے، تمام شواہد کا بطور جائزہ لیتے، تو پھر بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن کسی کی خواہش تھی کہ فوراً عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، اور اس کی وجہ سے جج ہمایوں دلاور بھی دوڑ پڑے، اور ایسا دوڑے کہ حقائق کو مسخ کر کے رکھ دیا، گواہوں کی گواہیوں کو بھی مسخ کر کے رکھ دیا، اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کو بھی مسخ کر کے رکھ دیا، اور عمران خان کو نااہلی سنا دی اور 5 سال قید کی سزا بھی سنا دی۔ عمران خان کو پہلے بھی الیکشن کمیشن 5 سال کے لیے نااہل قرار دے چکا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے اپنا کون سا کردار ادا کرتی ہے، اور یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم اور سابق اسپیکر راجہ پرویز موجودہ بلکہ اب بھی ہیں، اسپیکر پرویز اشرف صاحب نے ایک ننھی سی منی سی میٹھی سی چنی سی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ وہ خواہش ہے، یعنی یہ وہ راز ہے جو ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئندہ اگر عام انتخابات ہوتے ہیں، اگر ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی یہ معاملات رہتے ہیں، اس کا میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا، تو راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت کا امکان ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے برطانوی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ اچھا گمان رکھیں، الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے، اور الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا تھا کہ الیکشن میں سب کو برابری کی بنیاد پر موقع ملنا چاہیے، کسی جماعت کو الیکشن لڑنے پر قدغن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ انہوں نے اظہار کیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عالمی بینک نے 6 اہم ترین سنسنی خیز چونکا دینے والے حقائق کی نشاندہی کی ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اصلاحات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ہیومن کیپٹل کے بحران کا سامنا ہے، اس لیے دستیاب انسانی وسائل کا کم استعمال پیداوار اور ترقی کو متاثر کر رہا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر 40% بچے یعنی اسٹنٹنگ کا شکار ہیں۔ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں، جبکہ 10 سال سے کم عمر کے 79% بچے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کو بلند مالی خسارے کا سامنا ہے۔ مالی سال 2022 کے اختتام تک مالی خسارہ 22 سال کی بلند ترین شرح یعنی 7.9% تک پہنچ گیا۔ پاکستان کے ذمے قرض جو مقررہ قانونی حد سے زیادہ یعنی 78% کی بلند شرح پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاری اور برآمدات کا فقدان ہے۔ پاکستان کا زرعی شعبہ غیر پیداواری اور جمود کا شکار ہے۔ پاکستان میں زرعی شعبے کا GDP میں حصہ 23% ہے، اور پاکستان میں زرعی شعبہ 40% لیبر فورس کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں توانائی کا شعبہ ناقابل انحصار اور معیشت پر بھاری ہے۔ پاکستان میں توانائی کے شعبے میں گردشی قرضہ مالی مشکلات پیدا کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کا سرکاری شعبہ غیر مؤثر ہے۔ پاکستان میں پالیسی فیصلوں کا محور ذاتی مفادات ہیں۔ اب ناظرین، جہاں یہ رپورٹ کہ جس میں یہ کہا جائے کہ پالیسی کے جو فیصلے ہیں وہ ذاتی مفادات کی بنیاد پر کیے جا رہے ہوں، اور جہاں یہ بتایا جائے کہ 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہوں، اور 10 سال سے کم عمر کے 79% بچے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ کہا جائے کہ قرضے کی کتنی شرح تک ہم پہنچ چکے ہیں اور مالیاتی خسارہ کس حد تک پہنچ چکا ہے، تو پھر یقیناً تشویش میں اضافہ ہوتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔